बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वार्निंग जारी कर दी है हुकूमत वक्त को और उन तमाम लोगों को जो इस निज़ाम को चलने नहीं देना चाहते और जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया है। अब चोर पकड़े भी जाएंगे और डाकुओं का घेराव भी होगा। इस वार्निंग के बाद आवाम सड़कों पर आ चुकी है और जो कोहाट में जलसा हुआ, जहां पर एक आवाम की एक बड़ी तादाद पहले रैली निकालती है और फिर दफ़ा 144 के बावजूद रैली निकालना और फिर जलसा गाह को भरना, ये मनाजिर बता रहे हैं कि सुनामी पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों और उन लोगों के साथ टकरा चुका है जो इमरान खान को जेल में रख कर इस निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर करना चाहते हैं। व्यूअर्स, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। दो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और फिर मैं आपको कोहाट जलसे में क्या कहा गया और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या पड़ा और इक़्तिदार की राहदारियों में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बुनेर में अपने आबाई हल्के में, उन्होंने क्या कहा कि हमारे लीडर को नाजायज़ जेल में डाला गया। 200 से ज़ायद केसेस इमरान खान के ऊपर हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को रोका गया, कागजात छीने गए, धांधली करवा कर हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। हमें जलसों की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ताकतें हमारे साथ बैठें। ये पैगाम दे रहे हैं गौहर साहब, और ताकि पाकिस्तान की सियासत को इस मंझधार से निकाला जा सके, ये भी उनका पैगाम है। फिर इमरान खान का वादा है जो उन्होंने कहा कि आवाम के मैंडेट के साथ इस मुल्क की हुकूमत में वापस आएंगे और अगर ज़्यादतियों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मुल्क की 70% आवाम मज़ाहमत पर निकल आए तो मुल्क के लिए ये खैर की खबर नहीं होगी और खैर का कदम नहीं होगा। इस कदम से दूसरी क़ुव्वतें फ़ायदा उठाएंगी और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को दुनिया में किसी किस्म का नुकसान पहुँचे, मुल्क में इंतशार पैदा हो। हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ बढ़ता देखना चाहते हैं। हम मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे। फिर बैरिस्टर गौहर ने जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा और मुल्क की 70% आवाम मज़ाहमत पर निकल आई तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने जो मुतालबात किए और उससे पहले जो एक वार्निंग जारी की है, ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए और लोगों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अब जिस तरह से जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है तो अब वक्त आ गया है कि इस जुल्म को मिटाकर सियासत को और पाकिस्तान की आवाम को आगे ले जाया जाए। बैरिस्टर गौहर साहब के जो मुतालबात थे जी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो पहला मुतालबा किया गया, और ये मैं आपको क्यों आपके सामने ये मुतालबात और ये पूरी गुफ्तगू रख रहा हूँ, क्योंकि बैरिस्टर गौहर कोहाट का जलसा और इसके साथ साथ जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका मुकम्मल पाकिस्तान के मीडिया ने ब्लैकआउट किया है। पाकिस्तान का मीडिया क्या कहना जी, ये तो मीडिया ही सरकार का है जो सच को सच दिखाने से भी पीछे, दिखाना तो बहुत दूर की बात है, कहता भी नहीं है, इसके हवाले से बोलता भी नहीं है, एक टिकर भी नहीं चलता कि कोहाट में जलसा क्या हुआ और किसने क्या कहा। मुतालबात बैरिस्टर गौहर के, मुतालबा नंबर 1, हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं। अच्छा, इस्तदा की है जी, उन्होंने मुतालबा तो नहीं रखा, लेकिन इस्तदा कि हमें हमारा मैंडेट वापस जो है वो दिलाया जाए। हम चाहते हैं कि इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बैरिस्टर साहब, बहुत अच्छी ये आपने बात कही, मुतालबा हो या इस्तदा हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने बल्ले के निशान के ऊपर जो नज़रसानी की अपील थी आज तक नहीं लगाई, चूँकि बैरिस्टर जो अली ज़फ़र हैं उन्होंने ये अपील दायर की, लेकिन क्या हुआ कि वो आज तक अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। इमरान खान की ज़मानतें पेंडिंग हैं और जो केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है उसे रांदाए दरगाह कर दिया जाता है। तो आप मुतालबात करें या इस्तदा करें, ये दोनों कबूल नहीं होने। फिर मुतालबा नंबर 2, हम चाहते हैं कि ऐसा कानून मंजूर करवाया जाए कि कोई भी शख्स, कोई भी महकमा पाकिस्तान के इलेक्शंस में धांधली ना करवा सके। कानून सर मौजूद हैं, लेकिन जिन्होंने धांधली करनी होती है वो कानून को तोड़कर रास्ता निकाल लेते हैं। यानी बदमाशी का कानून से क्या ताल्लुक़ हो, जिसने कानून तोड़ना हो, जिसने फॉर्म 45, 46, 47 की हुकूमत बनवानी हो, जिसने ताकत के ज़ोर पर ही सब कुछ करवाना हो, वहाँ पर कानून खुद से खड़ा नहीं होता, बल्कि अवाम
اور جو ادارے ہیں انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، آپ انہیں راستے سے ہٹا دیں، انہیں جو ہے وہ محکوم کر لیں، تو قانون چاہے آپ 1 کروڑ قسم کے بنا لیں، ان قوانین کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی منتخب کردہ جماعتیں اور عوام کی منتخب کردہ نمائندے ہی اسمبلی میں بیٹھے اور عوام کے لیے فیصلے کریں۔ سر یہ بھی اچھی خواہش ہے، لیکن جنہوں نے جس طرح کی اسمبلی بنانی تھی وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون 19 سے 20 سیٹیں اپنے نام کر سکی، لیکن اس وقت وہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور جنہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا تھا، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بنا کر بیٹھی ہے۔ پھر جی عمر ایوب صاحب کی گفتگو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کوئٹہ میں ایک پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جی شریف خلجی صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنس میں عمر ایوب صاحب بھی ان کے موجود تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں شریف خلجی کو پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومتوں کو عوام کا سیلاب جو ہے وہ بہا کر لے جائے گا۔ قیدی نمبر 804 نے عوام کو شعور دیا، اور اب یہ شعور جو ہے کوئی روک نہیں سکے گا، یعنی شعور کا سونامی جو ہے سب لوگوں کو بہا کر لے جائے گا۔ آنے والے وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے کھلیں گے۔ اسلام آباد کے 6 ججز کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، نچلی عدلیہ کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ سویلین کے لیے آرمی کورٹس نہیں بلکہ سویلین کورٹس ہیں، کیونکہ مقدمات اور پھر وہاں سے سزائیں، اور کچھ لوگوں کو سزاؤں کے بعد جو ہے انہیں گھر بھی بھیج دیا گیا، یعنی ان کی سزاؤں کو معاف کیا گیا۔ پھر یہ بھی امپورٹنٹ نکتہ ہے جو کہا گیا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں آرمی کورٹس کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں سے امید ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو یہ امید ہوگی، پاکستان کی عوام کو یہ امید نہیں ہے۔ پچھلے 1.5 برس میں عمران خان کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے، اور جو لاسٹ فیصلہ تھا اور پھر خط جو عمران خان کے فیصلوں کے متعلق 6 ججز نے لکھا، وہ یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ عدالتیں کس پریشر کے اندر اس وقت جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ پھر فیصلہ ساز بلے کے نشان پر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنا دینا چاہتے تھے، اور قاضی صاحب نے پھر کیا کیا، پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ جتنی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی وہ واپس آ گئی۔ الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی، لیکن جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور بیرونی مبصرین کی مثال بھی دی گئی کہ پاکستان میں دھاندلی کس طرح کی ہوئی ہے، اور ایکسیس نہیں تھا غیر ملکی مبصرین کو بھی۔ اب جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے ایک نکتہ یہ بھی اٹھایا کہ عمران خان کو نااہل کر دیا گیا، دوسری جانب نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی۔ یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک کو اہل کرو اور دوسرے کو نااہل کر دو۔ جسے اہل کیا جائے گا وہ آپ کے خلاف نہیں بولے گا، لیکن خبریں وہاں سے بھی آ رہی ہیں کہ وہ پر تول رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے کے لیے۔ پھر ویورز ججز کے حوالے سے عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں کہ ججز کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جاسوسی کرنے اور ان کو دباؤ میں لانے میں ملوث ہے، لیکن اس پر پہلے متنازع کمیشن بنایا گیا، کمیشن ختم ہو گیا، اب فل کورٹ کی بات چل رہی ہے، لیکن ججز کے اختلافی نوٹ ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئے۔ یحییٰ آفریدی نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کرنے کا اعلان کیا، اور ویورز خبر یہ بھی ہے کہ مزید ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس پورے کیس سے الگ کر لیں گے۔ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھ کر نون لیگ کو جتوانے کا منصوبہ پوری طرح کامیاب کیا گیا۔ فارم 47 پر سوموٹو نوٹس نہیں لیا گیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا، اور عوام کے مفاد میں یعنی 184(3 جس کے حوالے سے یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، تو فارم 47 کے اوپر کیوں یہ سوال جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا۔ پھر عمران خان نے 2022 میں توشاخانہ کیس میں الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کیا، عدالتوں میں کیس جو ہے دبا دیا گیا، ابھی تک اس پر سماعت نہیں ہو پائی، یعنی عمران خان کی یعنی دائرہ اختیار کی جو اپیل تھی یا درخواست تھی وہ عدالتیں اس کے اوپر سماعت نہیں کرتی، بلکہ دوسری طرف سے عمران خان کو سزا جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے۔ عمران خان نے گزشتہ سال توشاخانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کورٹ کا دائرہ اختیار چیلنج کیا، اور ویورز پھر کیا ہوتا ہے کہ عدالتوں نے کیس دبا لیا اور عمران خان کو سزا ہو گئی جو معطل ہو چکی ہے، لیکن کیس ابھی بھی زیر التوا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے متعدد جعلی مقدمات جو ہیں بنائے گئے، لیکن عدالتوں نے مخصوص لوگوں کا ساتھ دیا اور عمران خان اور سچ کا ساتھ نہیں دیا۔
عمران خان کے خلاف دائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے درخواستیں دائر ہوئی، عدالتوں نے کندھا فراہم کیا۔ غیر شرعی نکاح کیس میں بھی یہی ہوا، پہلے سماعت قابل سماعت ہی نہیں تھی، پھر سماعت ہوئی، 7 سال کی سزا بھی عمران خان کو جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر عدالتی نظام کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا، اور آج بھی اس نظام کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں پر یقین ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ری وزٹ کرنا ہوگا اپنے اس بیان کو، کیونکہ پاکستان کی عوام کو ان عدالتوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ خان صاحب کی شخصیت بہت بڑی ہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عام آدمی کو اپنے ایک چھوٹے سے مقدمے میں بھی جو ہے اگر دیکھا جائے ان عدالتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر خان صاحب کے مقدمات اور جس کا پولیٹیکل ایک سکوپ ہے، کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں عمران خان کو جو ہے انصاف دیں گی۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دے دیں کہ کوہاٹ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ ایسے وقت میں جب دیگر صوبوں میں آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پاکستان کا میڈیا ان جلسوں کو دکھا نہیں رہا، مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا گیا تمام پریس کانفرنسز کا۔ کل کے جلسے کو بھی بلیک آؤٹ جو ہے وہ کیا گیا تاکہ عمران خان ان کا بیانی آگے نہ چل سکے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف تحریک انصاف اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے آج انہوں نے کوہاٹ میں بلند کیا ہے، اور جو گفتگو کی گئی شیر افضل مروت صاحب کی ایسے وقت میں جب الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کوہاٹ کے حلقہ PK-91 کے اندر، جہاں پر داؤد افریدی صاحب جو ہیں وہ انتخابی نشان گھوڑے پر الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر جو فوکس رکھا ہوا تھا نا، وہ یہ تھا کہ عمران خان اور ان کا بیانیہ اور ہم انہیں آزاد کروائیں گے، پنجاب جائیں گے، پنجاب آپ آ بھی جائیں تو دفعہ 144 جو ہے وہ آپ کا استقبال کرے گی۔ جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سنجیدہ گفتگو نہیں ہوگی نا ویورز، یہ بریک تھرو نہیں ہو سکتا۔ سڑکوں پر آپ آئیں گے، احتجاج کریں گے، خان صاحب کی رہائی کی بات ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر یہ نمبرز کم ہوئے تو ہم لوگوں کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آنسو گیس کے شل چلائے جائیں گے، اور پنجاب میدان جنگ جو ہے وہ ایک طرح سے بن جائے گا۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اگر آئے تو انہیں بھرپور طریقے سے تیاری کر کے آنا ہوگا کہ لوگوں کا اتنا سیلاب ہو کہ جس کے آگے پولیس جو ہے بالکل بے بس ہو جائے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نہ جائے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی یہ بتا دوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کا رخ کرتی ہے تو ٹائمنگ کو آپ کو بہت زیادہ حد تک یاد رکھنا ہے۔ پنجاب پولیس کے اندر ایک سافٹ کارنر ضرور ہے، جو کچھ بھاول نگر میں ہوا، اور لوگوں نے اپنی نوکریاں جو ہیں اس سے استعفے دے دیے، پیغامات ریکارڈ کر رہے ہیں، واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ گروپس کے اندر شیئر کیے جا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کا مورال کیا ہے۔ کل کو اسی پنجاب پولیس کو جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف استعمال کریں گے تو کیا پنجاب پولیس استعمال ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس وقت پولیس کے اندر لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر ضرور جو ہے وہ پایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اور بھاول نگر انسیڈنٹ نے یہ تمام ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی، لہٰذا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پنجاب میں آپ آئے، دفعہ 144 ہوئی، آپ کا سامنا پولیس سے ہوا، تو کیا پولیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پتھراؤ کرے گی، آنسو گیس کے شل چلائے جائیں گے، اور کس حد تک جو ہے وہ موقع فراہم کیا جاتا ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں جب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں پنجاب میں آئیں گے تو یہ ہمیں اندازہ ہوگا۔ لیکن اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ کیا پولیس کا مورال اور سافٹ کارنر پیدا ہو سکا جو بھاول نگر انسیڈنٹ کے بعد ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو گراؤنڈ کے اوپر کیمپین ہے اور جو ان کے جلسے ہیں، جو ان کی ریلی ہیں، کیا پنجاب میں انہیں اس حوالے سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چونکہ شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب ہر حال میں جائیں گے اور عمران خان کو ہر صورت جو ہے وہ رہا کروا کر ہم دم لیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہمیں زبردستی غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہے جرنیل ہو یا تھانے دار، اس میں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے ورکرز کے ساتھ ساتھ پشتون بھی ہیں اور قبائلی بھی، نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کے سامنے ہم جھکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائیوں کے حوالے سے مراد سعید کا ایک پیغام آیا، اور دوسری طرف نون لیگ اگر کوئی پریس کانفرنس، کوئی چھوٹا سا بیان بھی ہو نا، یہاں پر مریم نواز کے کپڑوں پر، پہناووں کے اوپر، ان کی جو ڈریسنگ سینس ہے اس کے اوپر
कई कई घंटे की ट्रांसमिशन अगर हो सकती है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है। यानी मुझे हैरानगी इस बात पे है कि जियो को क्या कोई और काम नहीं था कि वो मरीम नवाज़ के कपड़ों के ऊपर सवाल करें, दो एंकर्स बैठ कर के जनाब देखें, बड़ी उन्हें सेंस है, पाकिस्तान की आवाम भूख से बिलबिला रही है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल किससे किया जाए और कौन रखवाला होगा। और यहाँ पर पाकिस्तान का नॉन सीरियस मीडिया, वहाँ पर मरीम नवाज़ के कपड़ों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम किए जाते हैं और उनकी एस्थेटिक सेंस के बारे में, ड्रेसिंग सेंस के बारे में जो है वो बात की जाती है। मरीम नवाज़ कितना मेकअप जो है वो थोपती हैं, अज़मा बुखारी साहबा हमें ये बता रही हैं, लेकिन पाकिस्तान और पंजाब के मसाइल और पंजाब के जो नौजवान हैं उनके लिए हिस्से में तो एक तरह से खैरात ही आई ना जी। आपने ना इंडस्ट्री खड़ी की, ना आपने एजुकेशन के लिए कुछ किया, ना कोई प्लान आया, सिर्फ एक ऐसी रियासत और एक ऐसी सल्तनत आपने बना ली है जहाँ पर गरीब को आप खैरात करके उसके ऊपर एहसान भी करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो खुदा के लिए ऐसा मत करें। उस मीडिया ने इस जलसे को नहीं दिखाया, उस मीडिया ने उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया, लेकिन वो मरीम के कपड़े और मरीम की बातें आपको करते हुए ज़रूर जो है वो नज़र आएंगे। और नून लीग की छोटी से छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना तो वो भी कई कई घंटे जो है वो जारी रहती है और उसे पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जी। मैं जिस भी टेलीविज़न चैनल में जो हमारे कुलीग्स हैं जिनके साथ हमने बरसा बरस काम किया बात करते हैं तो ये हमें अपने दुखड़े सुनाते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि यार हमें तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं कि फ़लाँ आएगा तो कितनी देर काटना है, काटने से मुराद ये है कि लाइव कट कितनी देर करना है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं तो हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाइयों पर मुराद सईद साहब का जी पैगाम भी सामने आया। वो कहते हैं कि क्या हमारी हुर्मत की खातिर अपने जाम से बेनियाज इमरान खान जेल में वाकई सुकून से है? वो कैद को इबादत समझ कर काट रहा है। क्या हमारी ज़िम्मेदारी इसके बाद ख़त्म हो जाती है? वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया, लेकिन क्या ये मकाम हमारे असल इम्तिहान की शुरुआत नहीं है? क्या वाकई उसकी ज़रूरत यहीं तक थी और इससे आगे हम अपने वाली आप हैं? क्या इसकी कुर्बानियाँ भुलाकर वरासत की तकसीम में बंटने इसके या उसकी कौम के असल खैर खां हैं? क्या हम पर इसका कर्ज नहीं? अच्छा भी मुराद सईद साहब किन लोगों पर तनकीद कर रहे हैं? यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे सुनने वाले जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे लोगों को मैंने उनके कमेंट्स में तनकीद करते हुए देखा, उनके कमेंट्स को पढ़ा और वो ये कहते हैं जी कि आप तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ख़िलाफ़ हो गए, सियासतदान जो बाहर हैं आप उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। चले मैं तो करता ही हूँ ना। तो मुराद सईद साहब क्या कर रहे हैं कि सियासत की वरासत की तकसीम, यानी इमरान खान ने जो कुछ करना था, जो कुछ कमाया, जो कुछ यानी सियासत के अंदर पाकिस्तान की आवाम का प्यार कमाया और एक ऐसा लीडर जो इस कौम की बात करता है, जो जेल में है, लोग उसके लिए के बारे में नहीं सोच रहे, उसके केसेस को कैसे आगे लेकर जाना है इस बारे में कोई मीटिंग नहीं होती, बल्कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा और किसको कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठना है। लोग लड़ाइयों में पड़ गए और मुराद सईद की जो ट्वीट है यही इस बात का निचोड़ है जो मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ कि खुदा के लिए कोई हिकमत अमली तय करें कि इमरान खान के मुकदमात किस तरह जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और उनके ऊपर हिकमत अमली होनी चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ एक खबर मिलेगी जी कि ईद से पहले इमरान खान बाहर होंगे, जी रमज़ान में बाहर होंगे, अप्रैल में बाहर होंगे, ईद भी चलेगी, अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर नहीं आए। याद रखिएगा 200 मुकदमात हैं और जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात नहीं करेगी और इमरान खान, ये जेलें कभी नहीं खुलेंगी और इमरान खान का मुकदमा जो है वो इसी तरह चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं आती, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी दलील वो ख़त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा और आज देखेंगे कि उस ख़त का नतीजा ये निकला कि आज उनकी भी किरदार कुशी हो रही है। उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगा दिए गए, उनकी प्राइवेट ज़िंदगी को जो है आपने रिकॉर्ड कर लिया और अब उसकी बुनियाद के ऊपर इन्हें धमकाने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर क्या हो रहा है ये आपके सामने है। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये खबर भी दे दूं और ये खबर है ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद इसहाक डार साहब गायब हैं, लापता हैं और इस वक्त इमरान खान की एक ट्वीट और उनका एक वीडियो पैगाम जो है वो वायरल है। ये पैगाम क्या था और फिर इमरान खान के ऊपर दबाव किस जनरल का था ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, तकरीबन रात का 300 जो मिसाइल हैं
پروجیکٹائل اسرائیل کی طرف جو ہے وہ داغے گئے اور بیلسٹک میزائل کی معمولی تعداد یہ رپورٹ کیا گیا جی اسرائیل کی سرزمین پر گرا۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور کروز میزائل فائر کیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کی باضابطہ تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے اسے تسلیم کر لیا اور ایران کے فائر کردہ کچھ میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی سرزمین کے اوپر بھی گرے۔ اب اسرائیلی فوج کا جی پیغام اس کے حوالے سے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج کیا کہتی ہے کہ ایئر بیس کو جی معمولی قسم کا نقصان پہنچا ہے اور اگر ایران نے دوبارہ اس قسم کا کوئی اقدام اٹھایا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کے لیے ہر قسم کی حمایت اور اسرائیل کی سلامتی کے عزم کا اعادہ کیا، یعنی دنیا ہمیں اس وقت تقسیم نظر آ رہی ہے اس ایران اسرائیل کے معاملے کے اوپر۔ اسرائیل جی جب یہ حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل نے میزائل کو کیسے روکا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایران جب یہ حملہ کر رہا تھا نا تو اس سے پہلے یہ باتیں بہت دیر سے انٹرنیشنل کنسرن یہ پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ ان کی رینج کے اندر ہیں اور ایسے میزائلز موجود ہیں جو اگر آپ ایران سے فائر کرتے ہیں تو وہ اسرائیل کی سرزمین پر جا کر پھٹیں گے۔ اور اس خطرے کے پیش نظر اسرائیل نے ایک سسٹم اس وقت جو ہے وہ نصب کیا ہوا ہے، جسے اس سسٹم کو آئرن ڈوم میزائل سسٹم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز اگر ایران کوئی فائر کرتا ہے اور اسرائیل کی سرزمین فضائی حدود کے اندر ایئر سپیس میں وہ آ جائے گی تو یہ سسٹم آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر ایسے میزائلز کو مار گرایا جاتا ہے۔ یہی کچھ ہوا، اور جب یہ سب کچھ 300 کے قریب جو ہیں میزائل جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جب آپ نے فائر کیے جن میں ڈرون بھی تھے، میزائلز بھی تھے، تو یہ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں 50% اہداف کو نشانہ جو ہے بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے، اور ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا، اور ایران کی جانب سے اس آپریشن کے اندر جو ہے وہ اسے ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اب ایران کا اقوام متحدہ میں جواب، کیونکہ سلامتی کونسل کو اسرائیل نے کہا تھا جی کہ ہنگامی اجلاس بلایا جائے، اس پر ایران نے اقوام متحدہ کو جواب کیا دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ ایران کی فوجی کارروائیاں دمشق میں ایران کے سفارتی احاطے کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں کی گئی اور معاملہ اب ختم سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی تسی حملہ کیتا سی تو لو جی اسی بھی حملہ کر چھڑیا، اور آئندہ ایسا نہ کرنا، اور یہ ہمارا جواب تھا۔ اگر آپ اسے ہماری کمزوری سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ہم جواب آپ کو دیں گے، اور یہ جواب ہے جو ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ تہران میں اس وقت جشن کا سماں ہے، اور جو فلسطینی اسکوائر ہے وہاں پر لوگوں نے اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا اور فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر جشن منایا۔ دنیا خاموش، مسلم امہ خاموش، اور ایران خاموش نہیں بیٹھا۔ اور ایک تو جو انہوں نے جو معاملہ جس کی طرف کہہ رہے ہیں نا کہ سفارتی احاطے کے خلاف اسرائیل کی جارحیت، اس کا بدلہ لیا، وہیں پر فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس وقت بچوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر، اس کا یہ جواب دیا گیا ہے ایران کی طرف سے۔ یعنی یہ دو قسم کے اس وقت ٹارگٹس تھے جنہیں اچیو کیا ہے ایران کی طرف سے۔ اب ایران کے اس معاملے کے بعد، یعنی اس حملے کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل جی سامنے آیا، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو حالات ہیں یہ صورتحال تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کے خلاف ایران کے جوابی حملے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر ایران کا حملہ جو ہے وہ کسی صورت نہ ہوتا۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ امریکہ میں خاص طور پر، برطانیہ میں خاص طور پر، اور جو یورپ ہے، ان کے تمام ممالک میں خاص طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے نا، اگر آپ وہاں پر اچھا پرفارم نہیں کر رہے اور آپ کلیئر نہیں ہیں اور آپ نے ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ آپ کی پالیسی سے ہٹے تو اس کا امپیکٹ آپ کی لوکل سیاست پر، یعنی نئے قومی سیاست کے اوپر پڑتا ہے۔ ٹونی بلیئر عراق وار کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ آج بھی برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ٹونی بلیئر اینڈ دا ریسٹ آف دا لاٹ، ان کے حوالے سے کنسرن پایا جاتا ہے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں اس جنگ کا حصہ بنے جس میں جو کیمیائی ہتھیاروں کی جو بات کی جاتی تھی آج تک نہیں برآمد ہوئے، تو تم نے قوم کو بیوقوف بنایا، اور اس کا امپیکٹ ان کی جماعت کے اوپر پڑا
اور دیکھ لیں کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں جو وہ آج بھی بھگت رہے ہیں. اور یہی ایک آپ کو چیز جو ہے وہ امریکہ میں بھی نظر آئے گی انٹرنیشنل پولیٹکس کا، اور ان کے انٹرنیشنل پولیٹکس میں اور دنیا میں جو فیصلہ سازی کرتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ جو ہے ان کی اپنی سیاست کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو یہی کارڈ اس وقت پلے کر رہے ہیں. چین نے کیا کہا جی؟ چین یہ کہتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا، اور یہ جو مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ہمیں کافی تشویش ہے. روس نے بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن افغانستان کا جی موقع بڑا امپورٹنٹ ہے. افغانستان نے کہا جی اپنے ایک بیان کے اندر جو افغانستان کا رد عمل آیا، افغان وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیا گیا حملہ بالکل درست ہے اور جائز ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایران نے شام میں قونصلیٹ پر حملے کیے اور حملے کا جواب دیا جو جائز دفاعی ایک حکمت عملی ہے جو ان کی طرف سے اپنایا گیا. لیکن پاکستان جی خاموش ہے، کوئی واضح موقف نہیں ہے جو ہم کبھی بھی نہیں کرتے. آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور ہماری کبھی بھی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. ہم کھل کر تنقید اسرائیل کے اوپر یہ نہیں کر سکے کہ جو کچھ وہ فلسطین کے اندر کر رہا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ضرور ادا کرنا پڑے گی. اور ہم حملے کرنے یا اسرائیل کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک بیان بھی جاری نہیں کر سکتے، یعنی ہم اتنے کمزور ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہاں پر ہیں؟ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے دور دور تک. میں نے لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کر چیک کر کے آؤ کہ اسحاق ڈار صاحب کہاں پر ہیں، لیکن پتہ چلا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہیں پر نہیں پائے جاتے. ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی اور اسحاق ڈار صاحب مکمل طور پر لاپتہ ہیں اس معاملے کے اوپر. ڈار صاحب آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ کو بولنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو جادوگر معیشت کا اگر سمجھتے ہیں، وہاں تو آپ کا جادو نہیں چلا. کم از کم آپ پاکستان کی فارن پالیسی پر کوئی جادو چلا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے اس لاپتہ ہونے سے کہ یہ سیریمونیل سیٹس ہیں جی، اور حکومت اور فارن پالیسی کوئی اور چلا رہا ہے، معیشت کوئی اور چلا رہا ہے، حکومت کسی اور کی ہے، اور یہ سب کچھ پاکستان کے اندر آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. ویورز، ان حالات کے اندر ایک ٹویٹ ہے عمران خان کی، اور ان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ کس کا تھا، اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. ایک پرانا انٹرویو ان کا وائرل ہوا جو انہوں نے 2020 میں دیا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کافی دباؤ ہے، لیکن ہم ایسے کبھی نہیں کریں گے جب تک اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. حامد میر صاحب نے شرارت یہ کی کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے. اور دباؤ کس کی طرف سے ہوگا؟ پاکستان میں اس وقت تو جنرل باجوہ فیصلے کر رہے تھے نا. خان صاحب کی حکومت بھی انہوں نے گرائی کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر. تو جنرل باجوہ صاحب کا حامد میر صاحب نے نام لیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ آپ تسلیم کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوج میں سے کوئی اور کہے گا کہ آپ تسلیم کریں، یا پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت کہے گی کہ آپ تسلیم کریں. دباؤ تو اس کی طرف سے ہوتا ہے نا جس کی پاور ہو، جس کے فیصلے اثر انداز ہوں آپ کے اوپر، اور آپ باؤنڈ ہوں ان فیصلوں کو ماننے کے لیے. اور اس وقت صورتحال یہی تھی. لیکن عمران خان اس دباؤ میں نہیں آئے. کریڈٹ گوز ٹو عمران خان، اور عمران خان نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. یہ بہت ہی عام نقطہ ہے. اور آج دیکھ لیں کہ فلسطین کے اندر اس وقت جنگ ہے. جو حال غزہ کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بچے مر رہے ہیں. بھوک جو ہے وہ وہاں پر راج کر رہی ہے. اور عید گزر گئی، رمضان گزر گیا، فاقہ کشی ہے، لیکن ہم کوئی ایک بیان بھی جاری نہیں کرتے، اور ڈار صاحب لاپتہ ہیں. پھر حامد میر صاحب نے تو جو کچھ کہا، لیکن خان صاحب کا ایک پرانا ٹویٹ جو ایک سے وائرل ہے کہ میں نے شاہ محمود قریشی کو کہا. غور سے سنیے گا، اہم ٹویٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ وہ سعودی عرب، ایران اور امریکہ کا دورہ کریں، اور جنرل باجوہ سے بھی کہا کہ وہ متعلقہ حکام سے بات کریں. ہم صلح کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یا ہم استعمال نہیں ہوں گے. ہمارے وزیر خارجہ بالکل خاموش، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر مسئلے پر بات کرتے تھے، اپنا موقف دیتے تھے، عالمی ڈپلومیسی میں کو جانتے تھے. اور انہوں نے اسرائیل کو ڈیپ پاکٹس کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. لیکن اب وزیر خارجہ جو ہے ان کی خاموشی ہے. اور کیوں خاموشی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کی معیشت پہ بھی پڑیں گے. اور امریکہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ بات اس سے آگے بڑھی تو ہم یعنی فورس کے ذریعے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن حالات اس خطے کے کچھ اچھے نہیں ہیں، اور ہماری حکومت اس قابل نہیں ہے
کہ وہ کوئی واضح موقف جو رکھتی. وزیر اعظم کو بھی بولنا چاہیے تھا. خارجہ صاحب تو بہت دور کی بات ہے, ہمارا جو شہباز ہے وہ بھی نہیں بول رہا. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.